नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। इसी तरह तमाम नाज़रीन का हमारी पूरी टीम की जानिब से वालिहाना इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आज 8 मुहर्रमुल हराम है और उसी मुनासबत से हमने आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को, आपकी सीरत को अपनी इस गुफ्तगू का मौलाना साहब से रहनुमाई का मौजू बनाया है। जिगर गोशे बतूल हैं, नवासे रसूल हैं। आपने कल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में तफसीली रहनुमाई मौलाना साहब से हासिल की। मिलती जुलती ज़िंदगी है दोनों भाइयों की। बहुत कम वक्त मिला आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़ादा का या उनकी आगोश में परवरिश पाने का। तकरीबन 7 साल आपकी उम्र थी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमाई। तो ये जो 7 बरसों का वक्त था, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तवज्जो, शफ़क़त, सरपरस्ती में गुजरा। तो आइए मौलाना साहब से जानते हैं कि बचपन का ये प्यारा सा जो ज़माना था जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को तकरीबन पढ़ते हैं, ये पढ़ा है या सुना है कि रोज़ाना ही तकरीबन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते थे, दोनों को अपने पास बुलाते थे, दोनों से खेलते थे। तो ये जो महबूबियत का ये आलम था मौलाना साहब, इसका हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप नक्शा खींच दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत और आपकी पैदाइश से पहले एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या पेश आया था। एक सहाबी हैं हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटी ने ख्वाब देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक का कोई उज़्व कट करके उनके गोद में आया। तो बेचारी बड़ी घबराई और बड़ी परेशान हुई और कहा कि ये तो ख्वाब बड़ा ही अंदोहनाक और गमगीननाक ख्वाब है। तो अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपके ताल्लुक़ से एक बहुत ही घबराहट वाला ख्वाब देखा है और बेचैन कर देने वाला ख्वाब देखा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, भाई बतलाओ क्या ख्वाब है वो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं बतलाना नहीं चाहती, बहुत ही घबराहट वाला ख्वाब है और बेचैनी में मुब्तला कर देने वाला ख्वाब है। अल्लाह के रसूल ने इसरार किया कि बतलाओ क्या ख्वाब हो। तो उनकी साहबजादी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म अतहर से कोई उज़्व कटा है और कट करके वो हमारे गोद में आया। तो आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा करके उसका जवाब दिया कि ये तो बहुत ही मुबारक ख्वाब है और अच्छा ख्वाब है, और उस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बेटे की विलादत होगी, फिर उस बेटे को तुम्हारे गोद में दिया जाएगा, रखा जाएगा। तो ये ताबीर थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत की, पैदाइश की। आप अलैहिस्सलाम दोनों साहबजादों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, लाड और प्यार किया करते थे और अपने गोद में उठा लिया करते थे, कंधे पर उठा लिया करते थे, यहाँ तक कि ज़रा ज़रा सी तकालीफ पे बेचैन हो जाया करते थे। दोनों साहबजादगान आपकी रीश मुबारक से खेला करते थे और आप अलैहिस्सलाम उनकी शौखियों को नज़रअंदाज कर देते थे और कभी भी तादीबन भी उनको झिड़कते नहीं थे। यहाँ से पैगाम भी मिलता है हम लोगों को अपने बच्चों के साथ में बर्ताव करने का, उनके साथ शफ़क़त और मोहब्बत और प्यार करने का। बिल्कुल मौलाना साहब, आपने जब इस ख्वाब का जिक्र किया है तो फिर हम नाम की तरफ भी आते हैं कि जिस तरह हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश पर हज़रत अली करमुल्लाह वजहू उनका नाम हर्ब रखा था और रसूल पाक ने तब्दील कर दिया। जब हज़रत इमाम हुसैन की विलादत होती है तो भी हज़रत अली वही नाम रखते हैं और रसूल पाक दरियाफ्त करते हैं कि बताओ बच्चे का नाम क्या रखा, तो कहते हैं हर्ब। तो रसूल पाक फिर तब्दील कर देते हैं और कहते हैं कि इनका इस बच्चे का नाम हुसैन होगा। तो यहाँ उसके बाद रसूल पाक ने अपने मुँह दांतों से चबा करके जो है वो कुछ घुट्टी दी। ये घुट्टी क्या चीज़ थी मौलाना साहब, और ये किस चीज़ की दी जाती है? बहुत से लोग कहते हैं शहद की, कुछ कहते हैं खजूर की। इसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी काम बिना मसलहत के नहीं होता। ये घुट्टी क्यों दी जाती है? दरअसल तहनीक इसको कहा जाता है जी। किसी भी अल्लाह वाले आलिम और बुजुर्ग से इस तरह का अमल करवाना चाहिए और ये सुन्नत नबवी भी है।
اور اتنا باریک کر دے اس چیز کو کہ صحیح طریقے سے اور آسانی سے بچہ اس کو اپنے حلق کے اندر لے سکے۔ شہد ایک بہت ہی نرم چیز ہے، سیال مادہ ہوتا ہے، اس کو یا تو تھوڑا سا لے کر کے اس کے تلوے پہ لگا دیا جائے، یا تو کھجور وغیرہ ہے اس کو چوس کر کے چبا کر کے باریک کر کے اس کا جو لعاب ہے اس لعاب کو اس کے تلوے میں لگا دیا جائے۔ طبی اعتبار سے بھی اس کے فوائد ہیں، اور اس میں ایک نسبت منتقل کرنی ہوتی ہے اس بچے کی طرف، صالحیت کی، بزرگیت کی اور للہیت کی منتقل کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا عمل یہ سنت نبوی بھی ہے، اور اس کے فوائد ثمرات بھی ہیں، اور میٹھی چیز نبی علیہ السلام کو مرغوب ہے اور پسندیدہ چیز ہے، اور خاص طور سے شہد ہے یا کھجور ہے، یہ تمام چیزیں اعصاب کو تقویت اور مضبوط کرتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دینا چاہیے، اور کسی بزرگ کے ذریعہ، اللہ والے کے ذریعے اس تحنیک والے عمل کو کروانا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں بچے کے تالو سے لگائی جاتی ہیں تو اس وقت کوئی دعا بھی پڑھی جاتی ہے مولانا صاحب؟ اللہ کے رسول نے یا جو بزرگوں سے اکابر دین سے جو ثابت ہے، وہ تحنیک کے عمل میں یہ ثابت ہے کہ اس کو چبا کر کے بس اس کے لعاب کو ان کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے یا تلوے میں لگا دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں حضرت امام حسین کے بچپن کی طرف۔ کہتے ہیں کہ دونوں، جیسے آپ نے کہا، بہت شوخی بھی کیا کرتے تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے۔ اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، کل بھی شاید بیان ہوا تھا کہ ممبر پر خطبہ بیان فرما رہے تھے، لوگ ہمتن گوش تھے، سن رہے تھے بہت انہماک کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اچانک رک جاتے ہیں، اترتے ہیں ممبر سے اور پھر لپک کر جاتے ہیں اس سمت جہاں سے یہ دونوں شہزادے، لمبے لمبے لال لال جو ہے ان کے کرتے تھے، اور چونکہ ان کا گھیرا کچھ تنگ تھا اور عمر بھی چھوٹی تھی، تو گرتے پڑتے سنبھلتے بچتے بچاتے رسول پاک کی طرف، نانا کی طرف چلے آ رہے تھے۔ رسول پاک بہت نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، پھر ممبر کی طرف جاتے ہیں اور وہی بات کہتے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ دیکھو اللہ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہے۔ میرے بچوں کی محبت مجھ پر غالب آ گئی یہاں، اور میں اپنا خطبہ روک کر کے گیا اور جا کر ان کو لے کر آ گیا، مجھے ڈر تھا کہ یہ گر نہ جائیں۔ تو بہت سارے بچپن کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو حسنین کریمین کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ اگر رسول پاک کے بعد کے دور کی زندگی میں ہم دیکھیں، عہد صدیقی میں بھی تقریباً 7 سال کی عمر میں رسول پاک کی رحلت ہوتی ہے، تو اس دور میں بچپن میں کچھ ایسا کوئی واقعہ جو عہد صدیقی میں ملتا ہو مولانا صاحب؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھے ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے جناب رسول اللہ کو محبت ہے، اور آپ بہت ہی زیادہ عزیز رکھتے تھے، بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ کل کے واقعے میں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، عصر کی نماز کے بعد جا رہے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ تو اللہ کے رسول سے مشابہت رکھتا ہے، علی تم سے مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ اعزاز اور اکرام فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی قرابت داریاں ہیں، وہ ساری قرابت داریاں، ساری رشتہ داریاں میری قرابت داریوں سے، میری رشتہ داریوں سے زیادہ مقدم اور ترجیح ہے، اس لیے اس کو فوقیت دیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ اکرام کا معاملہ فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ بالکل، جہاں تک امام حسن کا تعلق ہے تو وہ رسول پاک سے مشابہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مشابہ تھے، شکل و صورت میں، سر سے لے کر کے ناف تک کا جو ان کا حصہ تھا۔ تو اب آگے ہم عہد فاروقی میں آتے ہیں، حضرت عمر فاروق کس طرح معاملہ فرماتے تھے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بدری صحابہ کے جو صاحبزادگان تھے ان لوگوں کے لیے جب وظائف طے کیے تھے تو ان لوگوں کے لیے 2000 درہم مہینے کا طے کیا تھا، لیکن جب حسنین کریمین کی باری آئی تو ان کے اعزاز میں اور اکرام میں اور قرابت رسول اللہ میں اور اس سے محبت رسول اللہ کی وجہ سے انہوں نے حسنین کریمین کے جو وظیفے مہینے کے طے کیے تھے وہ 5000 درہم طے کیے تھے کہ ان کو ہر مہینے 5000 درہم دیا جائے۔ وہ اس نسبت رسول اللہ کی بنیاد پہ تھا، اور ان کے تعلقات میں اور ان کے قرابت داریوں میں اور ان کے اکرام کے اندر ایک معاملہ اور بھی اضافہ کرنے والا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر رسول پہ کچھ خطبہ دے رہے تھے۔ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو وہ گئے جا کر کے کہا کہ تم ہمارے باپ کے ممبر سے اتر جاؤ، تم ہمارے باپ کے ممبر سے اتر جاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کو اپنے سامنے ہی ممبر پہ بٹھا لیا اور خطبے سے فارغ ہوئے۔ تو فارغ ہونے کے بعد کہا کہ بیٹے اچھا یہ بتلاؤ یہ تم کو کس نے سکھایا تھا؟
تو انہوں نے کہا واللہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا تھا، میں نے اپنی زبان سے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو کوئی ممبر نہیں ہے، یہ ممبر تمہارے باپ ہی کا تھا جس کے اوپر میں کھڑا ہوا تھا، اور تمہارے نانا ہی کا ممبر ہے جس پہ میں کھڑا ہوا تھا، اور فرمایا کہ کبھی کبھی تم مجھ سے ملاقات کے لیے آ جایا کرو۔ تو گاہے بگاہے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے، ملاقات نہیں ہو سکی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ بھی جا کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے اور ملاقات کے بغیر واپس آ گئے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کو ہم نے بلایا تھا، آپ آئے نہیں۔ عرض کیا کہ ہاں گیا تھا، لیکن آپ امیر معاویہ سے بیٹھ کے آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میں مخل بننا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا تھا۔ تو اس وقت میں بہت تاریخی بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم عبداللہ بن عمر سے زیادہ حقدار ہو مجھ سے ملاقات کرنے کے، اور کہا کہ میرے پاس میں جو بھی کچھ عزت ہے وہ خدا کے بعد جو دی ہوئی ہے وہ آپ کے خانوادے اور جناب رسول اللہ کی طرف سے مرحمت کی ہوئی عزت ہے، میری کوئی عزت نہیں۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بدری صحابہ کے بیٹوں کا جو وظیفہ جو تھا وہ تقریباً 2000 درہم تھا، اور ان کے لیے 5,000 درہم تھے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر نے شاید یہ کہا کہ میرا وظیفہ بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے، تو وہاں پر بھی حضرت عمر خطاب نے یہی بات کہی تھی، کیا تمہارا باپ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، یا شرف و مرتبے میں تم خانوادہ رسول سے کہیں بھی جو ہے وہ مناسبت رکھتے ہو، کیا ان کے نانا کے مقابل تمہارے نانا ہیں؟ تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جس کا کہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں وہ احترام بھی کیا کرتے تھے اور اسے ملحوظ خاطر بھی رکھتے تھے۔ حضرت عثمان کی جو دردناک شہادت ہے، محاصرہ ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین بھی پہرا دے رہے ہیں، اور جب باغی جو ہے وہ اتر کر شہید کر دیتے ہیں تو وہاں پر تعدیبی جو کاروائی ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، وہ دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس وقت وہ؟ کہ عہد عثمانی کے اندر جو واقعہ وہ پیش آیا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کہ اس میں بہت سارے صاحبزادگان جو بڑے صحابہ کرام تھے وہ جا کر کے پہرا دے رہے تھے، اس میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بھی اس میں شریک تھے، اور جب یہ حضرات ناکام ہو گئے، چونکہ سخت بات کہی گئی تھی کہ کسی بھی طریقے سے مدینے کے اندر خونریزی نہیں ہونا چاہیے، قتل و قتال نہیں ہونا چاہیے، میرا کچھ بھی ہو جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، مسلح بنا دیا جائے میرا، لیکن مدینے کے اندر، مدینہ رسول کے اندر کسی طرح کی خونریزی نہیں ہونی چاہیے، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا تھا۔ تو اس کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جو نوجوانوں کی ایک ٹیم تھی جس میں حسنین کریمین بھی شامل تھے، بہت ہی زیادہ مزاحم ہوئے تھے، اور اتنے زیادہ مزاحم ہوئے تھے کہ باضابطہ ان لوگوں کو چوٹیں بھی آئی تھیں اور خون آلود کرتے بھی ان لوگوں کے ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود حضرات ناکام ہو گئے، اور وہ جو سبائی تھے انہوں نے دیوار کو پھاند کر کے، چھت کو پھاند کر کے اندر گئے تھے۔ جب یہ حضرات واپس آئے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانحے کی خبر ملی تھی تو بہت ہی زیادہ غصہ ہوئے تھے، اور تعدیبی کاروائی بھی حسنین کریمین رضی اللہ عنہ پہ کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل مولانا صاحب، اب ہم آتے ہیں اگر بعد کے زمانے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شانہ بشانہ نظر آتے ہیں، چاہے کوئی مشورہ دینا ہو، چاہے کوئی ساتھ میں جو ہے کوئی اور دوسرا معاملہ ہو۔ آپ کا جو نیچر تھا، جو آپ کا مزاج تھا، وہ اپنے بھائی سے مختلف تھا۔ حضرت امام حسن جس قدر مصلحت پسند تھے، یا وہ سوچتے تھے کہ نرمی سے بات نہ ہو جائے، خون نہ بہایا جائے، ناحق کسی کے ساتھ مزاحمت نہ ہو، لیکن حضرت امام حسین کے اندر یہ خوبی تھی، اپنی دونوں کی خوبیاں جو ہے مسلم ہیں، کہ آپ اگر کہیں پر دیکھتے تھے کہ ناحق کوئی بات نظر آتی تھی تو آپ اس کے لیے فوری طور پر کھڑے ہو جاتے تھے، کہ غلطی کا ساتھ دینا بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اس ظلم میں شامل ہونا ہے۔ تو آپ کے مزاج، آپ کے نیچر کا، آپ کے طبیعت کا یہ جو خاصہ تھا، یہ کیسا تھا مولانا صاحب؟ دراصل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں عزم و استقلال کا کوہ گراں۔ ہاں بالکل، عزم و استقلال کا ایک بہت ہی عظیم پہاڑ، اور جس کو جانتے تھے کہ یہ ناحق ہے، یہ غلط ہے، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، حق پرستی کے لیے اور باطل کو جھٹلانے کے لیے اور اس کو زیر کرنے کے لیے وہ بالکل ڈٹ جایا کرتے تھے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صلح کی بات رکھ دیا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے تھے اس پہ،
اور یہ کہا تھا کہ میں اس صلح پر راضی نہیں ہوں، خوش نہیں ہوں. دونوں کی اپنی اپنی رائے تھی، لیکن چونکہ امام حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے اور اس احترام اور محبت اور تعلق کا جو ایک مسئلہ تھا دونوں بھائیوں کے اندر، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دونوں جڑوا بھائی ہیں. دونوں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا ان دونوں بھائیوں کے اندر، اور ایک دوسرے کا جو احترام تھا اور ایک دوسرے کا جو اکرام تھا، چھوٹے کا بڑے کے ساتھ میں، بڑے کا چھوٹے کے ساتھ میں بہت ہی قدم قدم ملحوظ رکھتے تھے. لیکن جب امام حسین نے دیکھ لیا کہ امام حسن اس پر بزید ہے کہ نہیں صلح کر لینی چاہیے اور لوگوں کا خون نہیں بہنا چاہیے، تو وہاں باضابطہ وہ اپنے آپ کو زیر کر دیتے ہیں اور وہاں پر رک جاتے ہیں اور اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہہ لیتے ہیں. لیکن یہ ایک اہم ترین خوبی کسی انسان کے اندر کہ اس کے اندر عزم ہو، استقلال ہو، پامردی ہو، اور جو کوئی بات کہے وہ ایک پتھر کی لکیر ہو، اس پر قائم رہ جائے، اس پر باقی رہے. یہ بھی ایک اہم ترین خوبیوں میں شمار کیا جاتا ہے. بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں جو بھی رائے رہی ہو یا اس میں جو بھی اختلاف ہو، لیکن آگے چل کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن جب جبری طور پر یزید کی بیعت لینے کی بات آتی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آتے ہیں اور ان کی نظر میں اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کبار کے 4 بڑے اہم صاحبزادے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت امام حسین ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. تو یہ جو تمام لوگ ہیں ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ جو ہیں یہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکہ کے اس وقت جگر گوشے ہیں، چاہے وہ اصابت رائے ہو، چاہے وہ خلافت کا منصب ہو، چاہے وہ عزت و احترام ہو، چاہے وہ نسبی شرافت ہو یا عزت خاندانی وقار ہو. تو ان کے سامنے جب وہ یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہاں پر یہ جو 4 صاحبزادگان ہیں صحابہ کبار کے، وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں؟ دراصل 56 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی عہدی کے لیے یزید کو نامزد کر دیا تھا. 56 ہجری کے اندر نامزد کر دیا تھا. اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 67 ہجری میں انتقال ہوا ہے تو یہ انتقال کی خبر مدینے کے اندر ابھی نہیں پہنچ پائی تھی کہ یزید نے یہ حکم نامہ بھیج دیا کہ خاص طور سے عبداللہ بن زبیر سے اور اسی طریقے سے امام حسین سے تم یزید کے ولی عہدی کے لیے بیعت لے لو. تو اس وقت جو وہاں کے عامل تھے اور گورنر تھے ولید بن عتبہ، اور ان کے جو نائب تھے وہ مروان تھے. تو ولید بن عتبہ کے پاس میں پیغام پہنچا تو ولید بن عتبہ نے ان دونوں بزرگوں کو اپنے یہاں اپنے دربار میں بلایا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ ناوقت بلایا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، تو ان کی جو فراست تھی اور زود فہمی تھی وہ بھانپ گئی کہ کوئی نہ کوئی خاص مسئلہ ہے اور ناوقت جو بلایا گیا ہے کوئی اہم مسئلہ ہے. تو جا کر کے جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کو اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ ممکن ہے کہ یزید کی ولی عہدی پہ مجھ سے بیعت لیا جائے، تو اپنے ساتھ میں کچھ لوگوں کو لے بھی لیا اور دروازے پہ کھڑا بھی کر دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ میں کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت آتی ہے اور وہاں سے کچھ اندر سے آواز آتی ہے تو آپ لوگ میرے بچاؤ میں اور حفاظت میں آ جائیے گا. لیکن ولید بن عتبہ طبیعت کے اعتبار سے اور قرابت رسول اللہ کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ نرم گوشہ رکھنے والے تھے اور حسنین کریمین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. تو انہوں نے ایک بات رکھی ان کے سامنے، تو کہا کہ بھئی ایسا ہے، جہاں تک میری بیعت کی بات ہے تو میرے بیعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا. جب ضرورت پڑے گی اس کی تو میں عام لوگوں کے ساتھ میں بیعت لے لوں گا اور لوگوں کے سامنے بیعت لوں گا. مجھے چھپ کر کے بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے مدینے کے اور جو لوگ ہیں ان لوگوں سے بیعت لے لیں. جب ان لوگوں سے بیعت لیں گے آپ مجھے بلا لیجئے گا تو میں بھی ان لوگوں کے سامنے بیعت کر لوں گا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. اتفاق سے جب مروان کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت ہی وہ غصے میں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ان کو تو اسی وقت پہ بیعت کرنا پڑے گا اور لینا پڑے گا. اگر نہیں بیعت کرتے ہیں تو اس کا انجام یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ. یہ مروان کا آرڈر تھا. تو اس وقت ولید بن عتبہ نے کہا تھا کہ میں فاطمہ بنت رسول اللہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کر سکتا، اور جو شخص فاطمہ بنت رسول اللہ کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگین کرے گا قیامت کے دن اس کا پلڑا بہت ہی زیادہ ہلکا ہوگا.
بالکل مولانا صاحب، 2 کالرز کافی دیر سے منتظر ہیں، گرچہ خواہش تھی کہ یہ گفتگو اور بھی آگے چلتی، انشاءاللہ کل اسے مکمل کریں گے. فی الحال اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. تسنیم فاطمہ پہلی کالر ہیں ہماری. فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہیلو جی تسنیم صاحبہ فرمائیے. نعم، ہم روشن بیگم بول رہے ہیں. اچھا روشن صاحبہ کولکتہ سے، جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی ہم آپ سے آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ جو ہم لوگ کو بہت سارا چیز وظیفہ وہ سب چیز بتاتے ہیں. شکر ہے اللہ کا بہن. سوال ہے مجاد صاحب سے، ہم اپنے بیماری کے بارے میں صحیح آپ کے ایک میسج اس کے لیے ہم آج کی یہ سوال آپ اس سے کریے گا. ضرور کریں گے. ہمارے سارا ڈاکٹر ای کر دی اور ہم کال کے چلتے 2 سال سے پریشان ہیں. 2 سال سے ایک دن بھی نہ. آج بولے 2 دن سے فجر کے نماز میں اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمارا بات ہو جائے تو ہم 2 رکعت شکرانہ کا نماز کریں گے. دن میں ہمارا بات ہو گیا الحمدللہ. بہن اپنا مسئلہ لکھوا دیجئے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ نسخہ ہے نا کہ ہمارا منہ جو ہے نا کھانے کا وہ نہ کھلتا ہے اور دونوں منہ کے سائڈ جڑ میں زخم ہو گیا. 8 مہینہ 10 مہینہ سے پریشان ہے. کھانا پینا کچھ نہ گھٹتا ہے. ٹھیک ہے سمجھے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہم نماز کا پابندی ہے لیکن ہمیں خواب بہت اچھا آتا ہے. اور پہلا محرم کا 1 تاریخ کو ہم دیکھے 2 بکری کے بچہ کو دودھ پلا رہے، اس کے آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، ہم آنکھ سے آنسو گر رہا ہے. یہ کیا معاذرہ ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ کا خوبی ہمیں بتا دیجیے گا. ضرور. اور تیسرا سوال ہے کہ جو آپ لوگ جو یہ سب سناتے ہیں، اس سب پر جو ہم عمل کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں ہم سو کے بھی رہتے ہیں تو سارا بات میرے ذہن میں یاد رہتا ہے. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے. بہرحال آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیے خواب مولانا صاحب کے حوالے. اور یہ بات مولانا صاحب سن کر واقعی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو صرف ایک کال کے لیے کہ ان کی بات پہنچ جائے آپ تک، مشورہ مل جائے، رہنمائی مل جائے، 2 سال سے انتظار کر رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں گے. تو واقعی یہ وقت جو سوال و جواب کے لیے ہے یا جو ہمارے ناظرین کے کالز کے لیے مختص کیا گیا ہے، یہ واقعی انمول ہے. اس کا اندازہ ہمیں آپ سب کی گفتگو سے ہوتا ہے. تسنیم فاطمہ صاحبہ آپ بتائیے، اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال لے لیں آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. اللہ آپ لوگوں کے اوپر رحمت کی بارش فرمائیں. آپ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کی خدمت کو قبول فرمائیں آمین. اور عمل کی توفیق دے. بس میرا یہ سوال 2-3 سوال ہے کہ یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں الحمدللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، قرآن حدیث جاننے والے ہیں، نماز قرآن سب جاننے والے ہیں، مگر بعمل نہیں ہے اور عمل نہیں ہو رہا. اس کے لیے خاص طور سے مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ اللہ ان کو سچا اور پکا مومن بنا دے، نمازی بنا دے اور ہم کو چن لے، اسلام کے لیے، دین کے لیے چن لے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ دعا کر دیجیے، شاید میرا گھر بچ جائے بے راہ روی سے. اور دوسرا یہ کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جس گھر کی چابیاں تمہارے پاس ہو اس گھر کے لیے تمہارے کو اجازت ہے کہ تم اس گھر میں کھاؤ پیو بلا اجازت. یعنی یہ میرے کو شاید لگتا ہے جہاز کے زمانے میں جو لوگ چلے جاتے تھے صحابہ کرام تو ان کے گھر کی چابیاں کسی دوسروں کے پاس رہتے تھے تو اس لیے حکم تھا. مگر یہ آج کی اپنی عملی زندگی میں اگر ہم اپنے بھائی کے گھر میں گئے یا پھپھوں کے گھر میں گئے یا خالہ چچاؤں کے گھر میں گئے تو کیا بلا اجازت ان کے گھر میں ہم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لے کے کھا پی سکتے ہیں کیا؟ اور اگر کھا پی لیے بغیر اجازت تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا یہ کہ آج کل یہ اہل حدیث والے یہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی تسبیح تم کو کوئی پڑھنے کے لیے بول رہا ہے اتنے بار پڑھو، اتنے بار پڑھو، 101 مرتبہ پڑھو، 330 مرتبہ پڑھو یا 1000 مرتبہ پڑھو تو یہ غلط ہے کیونکہ اللہ کے حضور نے یہ تعداد بتا کے نہیں گئے. تو یہ بدعت ہے اور ہر بدعت شرک ہو جاتی ہے، ہر بدعت شرک کی طرف لے کے جاتی. تو اسی لیے میں وضاحت چاہتی ہوں کیونکہ یہ بات میرے دماغ میں بہت پریشان کرے اور گھر میں اس بات کا بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ سب جو پڑھ رہے تسبیحات، یہ عمل عملیات کر رہے یا یہ نمازیں پڑھ رہے تو یہ سب بدعت ہے اور بدعت شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کے سوالات پہنچ گئے ہم تک. جی مولانا صاحب، پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عمل کی توفیق گھر والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اولاً تو جس طرح سے یہ خود عمل پیرا ہیں اور صراط مستقیم پہ جیسے چل رہی ہیں
چلتی رہیں اور خود اپنے لیے گھر والوں کے لیے دعا کرتی رہیں صراط مستقیم کے لیے. اگر ہو سکے تو یہ ایک عمل جاری کر دیں آج کے بعد سے. ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. گھر میں جو بھی حضرات رہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں اپنا مصلی بچھا کر کے نماز پڑھا کریں. ان لوگوں کے درمیان مصلی بچھا کر کے نماز پڑھا کریں, ان کو دکھا کے نماز پڑھا کریں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی نہ کبھی تو غیرت ایمانی جاگے گی, کبھی نہ کبھی تو غیرت ایمانی جاگے گی, اور انشاءاللہ العزیز وہ نماز کی طرف, دین کی طرف وہ راغب ہوں گے. اور یہ دل ہے, اگر بار بار کہا جائے گا, نصیحت کی جائے گی تو بار بار کہنے سے تو انشاءاللہ العزیز دل کبھی نہ کبھی مائل ہوگا ان تمام اعمال کی طرف. جی, لیکن یہ ہوتا ہے مولانا صاحب کہ نرمی سے اگر تاکید کی جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. نہیں تو آج کے بچے جو ہیں وہ چڑ جاتے ہیں کہ آپ ہر وقت کی نصیحت کرتی رہتی ہے. کبھی انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے. وہ چابی کا کیا معاملہ ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے, چابی کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ اس گھر کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے آپ کی بے تکلفی ہو, جن کے ہاں آپ کا برابر آنا جانا ہو. بھائی ہے, بہن ہے, اگر آپ کے قرابت داری اور آپ کے تعلقات اس قدر ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے گھر میں جا کر کے کوئی چیز چکھ لیتے ہیں یا استعمال کر لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, اور ان کے دل میں کچھ ملال نہیں ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کے یہاں جا کر کے کچھ چیزیں استعمال کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میرا بھائی ناراض ہو جائے گا, میری بھاوج ناراض ہو جائے گی اور فلاں ناراض ہو جائے گا, تو ایسے معاملے میں احتیاط برتنا اور نہ استعمال کرنا زیادہ بہتر. جی, تسبیحات کی تعداد, نماز کی زیادتی, نوافل کی زیادتی. دیکھیے, جہاں تک مسئلہ ہے تسبیحات کی تعداد کے تعلق سے, اگر یہی مسئلہ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب وہ خادم لینے کے لیے گئی تھیں اور کچھ نہیں کہہ پائی تھیں, بعد میں حضرت علی نے کہا تھا کہ وہ اس غرض سے آئی تھی لیکن شرم کے مارے نہیں کہہ پائی تھیں, تو اللہ رسول نے ایک وظیفہ بتلایا تھا کہ سونے سے پہلے, آرام کرنے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. تو یہ نبی پاک کا طے کیا ہوا ہے, یہ تعداد نبی پاک کا طے کیا ہوا ہے. آپ قرآن شریف میں دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کی تعداد وہاں پر موجود ہے. تو کسی حکمت اور مصلحت, غرض و غائد کی بنیاد پر اگر کسی چیز کی تعداد طے کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ناجائز اور حرام ہے. بالکل. اب آتے ہیں روشن صاحبہ کے سوال کی طرف. جو منہ میں زخم ہے اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو جائے مولانا صاحب, یا کوئی دعا؟ دیکھیے, یا اللہ اس کو پڑھیں, اور ایک دعا آپ یاد کر لیں, اور تمام ناظرین سے میری درخواست ہے کہ صبح شام اس کو 3 بار پڑھ لیا کریں. اور میرے بھی معمولات میں سے ہے, اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام وسیء الاسقام, اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام وسیء الاسقام. جتنی بھی مہلک بیماریاں ہیں, تمام مہلک بیماریوں سے انشاءاللہ اس دعا کے اندر شفا یابی ہے. جی, خواب بہت اچھے دیکھتی ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ میں خواب بہت اچھے دیکھتی ہوں, یا جو آپ بتاتے ہیں وہ میری ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے, یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے, اور اس کو میں خواب کی حالت میں دیکھتی ہوں. دیکھیں, رؤیا صالحہ یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. رؤیا صالحہ اچھی بات ہے, اور یہ ان کی نیکی کی طرف اور ان کے مزاج کے اچھے ہونے کی علامت اور اس کی دلیل بھی ہے. اور جہاں تک ان کے حفظ کے بات ہے, اور ہم لوگوں سے اور آپ سے اور ذی سلام سے ان کے تعلق اور محبت کی بات ہے, تو میں اس تعلق کو بہت ہی شکر اور احسان مندی کے نظریے سے میں دیکھتا ہوں, اور ان کے قدر بھی کرتا ہوں. اور اللہ رب العزت ہمارے پروگرام کو اور ہم لوگوں کی باتوں کو جو یہاں قرآن و حدیث کے روح سے پیش کی جاتی ہیں, اس کو آپ کو یاد کرنے کی, عمل کرنے کی, اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنے کی اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے. بالکل مولانا صاحب. اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں یا جو کالرز ہیں, ان کی محبت, ان کے لیے ان کی قدر و منزلت دلوں میں بڑھ جاتی ہے کہ کئی برسوں سے وہ کوشش کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں, ہمت نہیں ہارتے, روزانہ کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کال نہیں لگتی تو اگلے دن پھر وہ تلاش جستجو میں جٹ جاتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے پیارے ناظرین. وہ کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. ندیم بھائی آپ سے بھی بات کریں گے, تھوڑا سا انتظار. پہلے ذاکر خان صاحب ہیں ناگپور سے. جی ذاکر بھائی, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ذاکر بھائی, اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو سوال بتائیے. ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم پہننا جائز ہے؟
ताबीज पहनना जायज है कि नाजायज है? ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार। हैदराबाद चल रहे हैं नदीम भाई, आपके पास आ गए जी, फरमाइए सवाल क्या है? नदीम भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? नदीम भाई अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि राब्ते में कुछ खलल है, बात नहीं हो पाएगी, बहुत माजरत खा हैं जी मौलाना साहब। दरअसल थोड़ा सा ये मसला वजाहत तलब भी है। एक हदीस है, मन अल्लक़ तमाइम फ़क़त अशरक बिल्लाह, कि जिन लोगों ने तावीज़ लटकाया है गले के अंदर, उन्होंने अल्लाह के साथ में शिरक किया, उन्होंने अल्लाह के साथ में शिरक किया। और ये एक बात आम है और जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा और ज़ाहिरी तर्जुमा और ज़ाहिरी मतलब यही बनता है। दौर नबूवत में और ख़ास तौर से दौर सहाबा में बाद सहाबा कराम को देखेंगे कि वो कुरान शरीफ की कुछ आयात और पुर्ज़ों में कागज़ात में लिख करके अपने बच्चों के गले में लटका दिया करते थे। वो यहाँ ये बात समझने की है, हम लोग जो दवा इस्तेमाल करते हैं या पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस पानी के अंदर प्यास बुझाने की सलाहियत है या खाने के अंदर भूख मिटाने की सलाहियत है, या इसी तरीके से उस दवा के अंदर बीमारी को ख़त्म करने की सलाहियत है? हरगिज़ नहीं है। न पानी के अंदर प्यास बुझाने की सलाहियत है, न खाने में भूख के मिटाने की सलाहियत है, और न इसी तरीके से उस दवा के अंदर हमारी बीमारी को ख़त्म करने की सलाहियत है। सलाहियत डालने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अगर ये नज़रिया बन जाए कि नहीं पानी हमको प्यास बुझा रहा है या खाना हमको हमारी भूख को ख़त्म कर रहा है या दवा हमको शिफा दे रहा है, यही इसी का नाम शिरक है, इसी का नाम शिरक है। तो एक तो उसके असबाब हैं, अल्लाह के रसूल ने अद्वियात के इस्तेमाल करने के लिए कहा, इसको सुन्नत का इलाज मुआलजे को, लेकिन उस पर यह अक़ीदा बना लेना कि नहीं हम दवा खाएंगे तभी हमको शिफा याबी होगी, इसका नाम शिरक है। ऐसे उस तावीज़ के ताल्लुक़ से ये नज़रिया बना लेना कि नहीं जनाब हम तावीज़ जो पहने हुए हैं ये तावीज़ हमको शिफा याबी देगी, इस तरह का नज़रिया बनाना, अक़ीदा बनाना गलत है। हाँ, उसमें जो कलामुल्लाह लिखा हुआ है, आयतुल्लाह जो उसमें लिखी हुई हैं, जो तस्बीहात लिखी हुई हैं, उन तस्बीहात और आयतुल्लाह और आयत करीमा के ज़रिया से हमको शिफा याबी मिलेगी, ये नज़रिया बनाना दुरुस्त है। बिल्कुल। हम देखते हैं हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे जो है वो बीमार रहा करते थे, रसूल पाक जाते थे, कुछ पढ़कर सूरतें वगैरह उनको दम किया करते थे, नज़र बद से बचाने के लिए कुछ जो है वो दम किया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें मौलाना साहब, इंसान का एतक़ाद अगर अल्लाह की ज़ात पर है तो फिर हाँ ये होता है कि हमारा नज़रिया क्या है। खुशनुमा साहबा से बात कर रहे हैं जी, बताइए बहन सवाल क्या है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। हाँ बाजी, हमने तो पहली बार तो आप लोगों को मुबारकबाद देनी है मौलाना साहब को। एक बार हमने कहा भी था, बताया भी था कि हमारी बहन को 8 साल के बाद बेटी हुई है, और बाजी जो 7-8 साल से मतलब हमारे अपी का राब्ता भी नहीं था अल्लाह ताला के और मौलाना साहब के बताए हुए वजीफे से तो खैर अब आना जाना भी हो गया, उनके शौहर भी थोड़ा कायदे से भी चलने लगे और सब हो भी गया। बाजी मौलाना साहब से ये पूछना था कि जो मौलाना कासमी साहब ने जो बताया था कि कारोबार के लिए या नाफियो पढ़ना, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी अब अच्छा चल रहा है, तो क्या वो या नाफियो जो बताया था कि फजर की नमाज मस्जिद से पढ़ के और घर तक मतलब कुछ कारोबार की जगह पे जाके और पढ़ के दम करना है, क्या वो मतलब वो अब भी मतलब चलते ही रहे? क्योंकि 1 साल से तो भाई यही मतलब कर रहे हैं जब से कारोबार, तो खैर सही चलने लगा। और बाजी मेरा दूसरा सवाल है कि मौलाना साहब ने रिश्ते के उससे हमें बताया था वजीफा, तो बाजी वो अभी तक खैर रिश्ते तो नहीं है, लेकिन अब ये है कि मतलब हर तीसरे दिन मतलब बस ख्वाब में ये आ जाता है कि अल्लाह ताला अचानक मतलब रिश्ता हो रहा है। और बाजी सूरह रहमान की भी तिलावत हो रही है, अगर फजर में सूरह रहमान की तिलावत नहीं हो पाती तो क्या हम दोपहर में भी कर सकते हैं? ठीक है बहन, आपके तीनों सवाल हमने नोट कर लिए। नूरजहां उड़ीसा से, फरमाइए बहन आपका सवाल क्या है? हेलो जी नूरजहां साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बहन का मसला है, वो थोड़ी दिमाग से कमजोर है, बच्चे उनकी तबीयत ठीक नहीं, भाई हमारे जीजा जी की उसके लड़के की दिमाग की हालत कम है, ठीक नहीं, उनके लिए दुआ करना है एक। और एक मसला, उनको उम्रे के लिए जाने के लिए जा सकते या नहीं, उनको उम्रा करना उसके हमारी बहन के दिल में है उम्रा करने के लिए, वो जाना चाहती है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, तो जा सकते हैं क्या नहीं, दिमाग की हालत से तो कम है उनका। और एक अब मेरा मसला है, हमारे बच्चे की
کام کے لیے دعا کرنا چاہیے. کیا اس کے واسطے وظیفہ کا اب تو کام چل رہا, اس کے جو پڑھائی کرا ہے اس کے حساب کا نہیں ملا کام, تھوڑا ملا پھر بھی ملا ہے, سب ملا, پھر اس کے حساب سے نہیں ملا. وہ ابھی اس کے پڑھائی کے حساب کے کام کے لیے کیا وظیفہ کرنا میں کرتی ہوں, ماں اس کی وظیفہ کرتی ہوں. ہمارے لیے دعا کرو, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہمارے گھر والے کی, گھر میں سب چیز. ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے, آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیے. مولانا صاحب, پہلے تو جو بہن ان کی دماغی طور پر یعنی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے, وہ عمرے پر جانا چاہ رہی ہیں. اب دونوں چیز, پہلے تو دعا میں بھی یاد رکھیں ان کو, اور دوسرے عمرے پر اگر وہ جانے کے خواہش مند ہیں تو کس طرح جائیں؟ دیکھیے, اب یہاں دیکھنا ہی پڑے گا کہ ان کی طبیعت کس قدر ناساز ہے. کس قدر ناساز. اگر وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتی, اتنا ان کا دماغ معاف ہو چکا ہے, اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ان کو, تو پھر تو یہ ہے کہ بہرحال اس ارادے کو ترک کرتے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر اس قدر نہیں ہے, وہ جانتی ہیں کیا ہے نماز, کیا ہے خانہ کعبہ, کیا ہے مسجد نبوی کیا ہے, اور دعا درود وغیرہ ان کو یہ سب چیزیں آتی ہیں, بس دماغ کی کچھ کمزوری کی بات ہے یا نسیان ان کو کا غلبہ ہے, تو اس پہ کوئی حرج نہیں, ان کو جانا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گھر میں ان کو بلا کر کے ان کو شفا یابی عطا فرما دے. میں نے تو ایک واقعہ دیکھا, اور واقعی وہ واقعہ دل کو دہلا دینے والا, کہ ایک شخص نابینا, یہ اللہ کی اپنی ذات ہے, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو ظاہر کرتا رہتا ہے, کہ نابینا شخص یہ اپنے گروپ کے ساتھ میں وہ شاید حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اسی طواف کے اندر اللہ رب العزت نے دوران طواف میں ان کی بینائی لوٹا دی, اور جب بینائی لوٹی ہے ایسا دھاڑے مار مار کے رونے لگے وہ, اور خود ان کے گروپ میں جتنے لوگ تھے جو جانتے تھے کہ ہاں یہ نابینا ہے, اور دھاڑے مار مار کے رونے لگے لپٹ کر کے, کہ اللہ رب العزت نے یہاں آ کر کے اس بینائی کو لوٹایا تاکہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ لوں اور حجر اسود کی زیارت کر لوں, خانہ کعبہ کو دیکھ لوں. تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ وہاں بلا کر کے آپ کو شفا یابی عطا فرمائے انشاءاللہ. کام تو ملا, لیکن جیسی توقع تھی ویسا نہیں ملا. وظیفہ کیا وہی جاری رہے یا کوئی اور وظیفہ؟ دیکھیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ جس حال میں رکھے کہ اس کی اپنی مرضی ہے, اس کی اپنی مصلحت ہے. جو ملا ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور کم سے کم 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لینا چاہیے. آپ اللہ کے شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور مزید اضافہ کرے گا, نوکری کو اور انشاءاللہ پروموشن کرا دے گا, بڑھا دے گا. یہ اللہ کے اپنے دست قدرت میں. جی, خوشنما صاحبہ کا سوال ہے کہ یا نافع کا وظیفہ جاری رہے یا روک دیا جائے؟ نہیں, اس کو جاری رکھیں, یا نافع پڑھتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ مزمل پڑھ لیا کریں اپنے دکان میں, یا کل ملا کر کے 24 گھنٹے میں 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. روزانہ 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیا کریں تو بہت ہی زیادہ نفع بخش ہوگا کاروبار کے لیے اور مالی منفعت وغیرہ کے لیے. سورہ رحمان جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہ صبح نہ پڑھ سکے تو کسی وقت بھی پڑھ لیں؟ جی ہاں, اگر آپ کے جو معمولات ہیں, جو اوقات ہیں آپ کے پڑھنے کے, اگر آپ کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو جاتی, نہیں پڑھ پاتے ہیں, تو اس دن کم سے کم کسی بھی وقت میں اس وظیفے کو مکمل کر لیں. رشتے کے لیے, رشتے تو نہیں آ رہے لیکن خواب میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہاں کوئی رشتہ ہونے والا ہے یا رشتہ ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ رب العزت کے ذات عالی پر جو ہمارا اعتماد ہے اور یقین ہے اور ایمان ہے, اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہی چاہیے. اور دینے والی ذات, کرنے والی ذات وہی اسی کی ہے, بس اسی سے لو لگا کے رکھنا چاہیے, اسی سے مانگتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ دیر آیت درست آیت. روشن صاحبہ کا ایک خواب ہے مولانا صاحب, جو آپ کے سپرد کیا تھا, کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ 2 بکری کے بچوں کو شاید دودھ پلا رہی ہیں. کیا تعبیر اس کی ہو سکتی ہے؟ تعبیر اچھی ہے ماشاءاللہ, اس کی بہتر تعبیر ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر آنگن میں کوئی خوشیاں بھی عطا فرمائے, اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کو دینی اور دنیوی علوم سے اللہ تعالیٰ بہرور بھی فرمائے. بالکل. اس دوران کے کچھ کالز ہم تک پہنچے. آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر, آپ کے عادات و خصائل پر اختصار سے لیکن کچھ جامع سے گفتگو ہو جائے مولانا صاحب. دیکھیے, آپ کی جو سیرت ہے, جو آپ کے کمالات و اخلاق و عادات ہیں, وہ بہت ہی زیادہ ہی خوبصورت ہیں. اور کیوں نہ ہو, ایک ایسے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے, اور جہاں باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت باپ کی شکل میں ہوں, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مشفق ماں ہوں, اور جہاں نبی پاک علیہ السلام کی سائے عاطفت ہو, تو وہاں ظاہر سی بات ہے جتنے بھی اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ ہو سکتے ہیں, گونا گو خصوصیات و فضائل ان کے اندر
موجود تھے. نماز بڑے اہتمام کے ساتھ میں، روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ میں، صدقہ خیرات بڑے اہتمام کے ساتھ میں کیا کرتے تھے. بالکل مولانا صاحب، 2 کالرز اور ہیں اور اتفاق سے دونوں ہی ایک دوسرے کی ہم نام ہیں. دونوں کا نام نسرین ہے. پہلے نسرین صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے، پھر وہ نسرین جو اورنگ آباد سے ہیں ان سے بھی بات کریں گے. یہ پریاگ راج والی نسرین صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. فرمائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے نسرین صاحبہ. میرے بیٹے نے بی فارما کیا ہوا ہے اور وہ گورنمنٹ نوکری ہاسپٹل میں ایگزام دیا، نہیں ہوا، اس کا ٹیسٹ دیا. اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا سرکاری ہاسپٹل میں نوکری مل جائے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. اورنگ آباد میں سے جو نسرین صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ 3 دن سے میرے بھاجی کو دوا خانے میں لے کے گئے، ڈیلیوری کا مطلب، تو نہ درد بڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو معلوم کیا ماجرا ہے. تو اسی لیے میں فون کری تھی، کوئی دعا ایسا بتا دو کہ مطلب نارمل ڈیلیوری ہو جائے. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. سورہ انشقاق کی آیت ہے، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. اس آیت کریمہ کو، اس کو یا تو کسی کاغذ وغیرہ پہ لکھ کر کے ان کے ران پہ باندھ دیا جائے یا گلے میں اس کو لٹکا دیا جائے ان کے، اور اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے گڑ وغیرہ میں، میٹھی چیز میں دم کر کے ان کو دیا جائے 7 مرتبہ. 7 مرتبہ سے زائد. ذرا ایک بار دوہرا دیجیے مولانا اذا صاحب. السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. اس آیت کریمہ کو کسی کاغذ پر لکھ کر کے ان کے ران وغیرہ پہ باندھ دیا جائے یا گلے میں لٹکا دیا جائے، یا اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے کسی گڑ وغیرہ میں، میٹھی چیز میں دم کر کے ان کو کھلایا جائے، یا کھجور ہو اس میں کھلایا جائے، تو انشاءاللہ رحم و کرم اور عافیت کا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ. سورہ انشقاق. جی جی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ان کو ان کی ڈلیوری ہو جائے. اب بی فارما کیا ہوا ہے بیٹے نے، سرکاری نوکری کی تلاش ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے مولانا صاحب. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور نفل نماز کے بعد میں دعا کریں وہ اپنے لیے، اور اس وظیفے کو، اس عمل کو وہ 101 مرتبہ روزانہ کر لیا کریں. حامیم کاف ہا یا عین صاد، حامیم کاف ہا یا عین صاد فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. روزانہ 101 بار 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. اس کو 101 بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں یا روزگار کا جو مسئلہ ہے وہ آسان ہوگا. جی دلی سے ریحانہ صاحبہ. فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہلو جی بہن فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ریحانہ صاحبہ، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے لیکن بہت آہستہ آواز ہے، ذرا بلند آواز سے اپنا سوال پہنچائیے. ایسا ہے، مجھے خواب میں گوشت دکھتا، 2 بار تو گوشت دکھا مجھے خواب میں. ہاں. اور دوسرے مجھے ایک بچہ دکھائی دیتا، جتنی بار بھی دیکھتی ہوں خواب میں ایک چھوٹا بچہ میرے بیٹے کے روپ میں دکھتا، وہ بیچ والے بچے کی. اچھا، یہ جو آپ گوشت دیکھتی ہیں یہ کچا ہوتا ہے یا پکا ہوا ہوتا ہے؟ گوشت تو کچا ہی ہے، میں نے 2 دن سے دیکھا گوشت کچا. اور پھر میں نماز بھی پڑھی وہیں بیٹھ کے، وہ دے دیا کسی کو اور وہ نماز پڑھی میں نے وہاں. نماز خواب میں پڑھی ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک پڑھی. جی مولانا. دیکھیے خواب بہتر نہیں ہے. اللہ رب العزت آنے والے آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے ان کو محفوظ فرمائے. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئیں گے گڑائیں، استغفار کریں، اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، اور آنے والے حالات اور مسائل و پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں، درخواست بھی کریں. جی ایک بہن ہے مہاراشٹر سے. جی بتائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ وہ کالر، وہ خاتون جو مہاراشٹر سے ہیں، اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی ہیں، آپ سے آپ کا سوال جاننا چاہیں گے. بہن کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں رہا. مولانا صاحب، جہاں تک جود و سخا کا عالم ہے یا صدقہ و خیرات کرنے کی بات ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین دونوں ماشاءاللہ اس معاملے میں کئی گنا جو ہے وہ بڑھے ہوئے تھے.
ایک شخص آیا آپ کے پاس اور محسوس ہو رہا تھا کئی دن سے بھوکا پیاسا ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، کچھ اس نے طلب کیا. آپ نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا کہ 200 درہم ہیں جو آپ نے اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہیں. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ لے آؤ، یہ شخص جو آیا ہے دروازے پر، جو سائل آیا ہے، یہ اہل بیت سے زیادہ مستحق ہے، میرے گھر والوں سے زیادہ مستحق ہے. اور یہ تمام پیسہ جو تھا وہ 2000 درہم کی جو رقم تھی آپ نے اس سائل کو دے دی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے آتے تھے، پیسے آتے تھے اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہی شعار آپ کے نانا کا بھی تھا، یہی شعار آپ کے والد گرامی کا بھی تھا، یہی طریقہ آپ کے بڑے بھائی کا بھی تھا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خصوصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی تھی. جی جی. ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک پر کبھی بھی لفظ لا نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ کوئی سائل آتا تھا، کوئی اپنے ضرورت اور پریشانی کو لے کے آتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرض لے کر کے، لوگوں سے ادھار لے کر کے اس کی ضرورتوں کو پوری فرما دیا کرتے تھے. تو جب نانا کی خصوصیت ہے تو ان کی جو تربیت یافتہ نواسے ہیں، اور خاص طور سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے اندر وہ خصوصیت تو بدرجہ اتم منتقل ہونی ہی ہونی تھی. بالکل صاحب. بہار چل رہے ہیں نجم النساء صاحبہ کے پاس. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے، ہم جیسے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا تکلیف میرے ساتھ. جی سن رہے ہیں آپ کو، مولانا صاحب آپ کو سن رہے ہیں؟ تکلیف ہے ہم کو، اسی لیے ہم بات کرنا چاہیں. جیسے وظیفہ میں، نماز میں، یہ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں. کس چیز کے لیے وظیفہ درکار ہے بہن؟ وظیفہ کس چیز کے لیے؟ کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی؟ تکلیف ہے. کہاں تکلیف ہے؟ کس طرح کی تکلیف ہے؟ ہم کو ڈائبٹک بھی ہے اور ہائی بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مختلف طرح کے عوارض ہیں مولانا صاحب. صحت یابی کے لیے کوئی وظیفہ؟ ہم نے بھی عرض کیا، تمام ناظرین کرام سے درخواست بھی کیا ہے کہ آج کے اس دوڑ بھاگ بھری زندگی کے اندر جہاں ہم لوگ اپنے حفظان صحت کے لیے کچھ نہیں کر پاتے ہیں، صحت لوگوں کے خراب ہو رہی ہیں، تو کم سے کم اگر جان ہے تو جہان ہے. اس کے مد نظر کم سے کم اس وظیفے کو ہر ناظر کو یاد کر لینا چاہیے، صبح شام 3 بار پڑھ لینا چاہیے. میں خود پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام وسیء الاسقام. جتنی بھی مہلک بیماریاں ہو سکتی ہیں، تمام مہلک بیماریاں اس کے اندر شامل ہیں. پڑھیں گے، اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ جو بیماریوں کو بھی دینے والا ہے، جو شفا دینے والا ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اپنے بندوں کے سنے گا، بیماریوں سے آپ کو بچائے گا، ہم کو بچائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ موقع ملا تو کہیں گے مولانا صاحب کی ایک بار ذرا دہرا دیجئے. لیکن جے پور چلتے ہیں، پہلے حلیمہ ہے فون لائن پر. بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ حلیمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ رابطہ نہیں رہا. اب آپ سے گزارش ہے مولانا صاحب کہ اس دعا کو ذرا ٹھہر کر بتا دیں، تاکہ وہ لوگ جو لکھنا چاہیں اور اگر کاغذ قلم ہماری ہدایت کے یا ہماری روزانہ کی جو گزارش ہے اس کی بنیاد پر ان کے پاس ہے تو وہ اسے نوٹ کر لیں. نوٹ کر لیں. آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. یہ چکن گنیا وغیرہ کا بھی دور چل رہا ہے، ڈینگو وغیرہ کی بھی دور چل رہا ہے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ مؤثر ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. باندہ سے انیسہ. بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی، آپ کو مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری بچی بول نہیں پاتی، نہ سن پاتی ہے، تو اس کے لیے مولانا صاحب نے ایک دعا بتائی تھی، رب اشرح لی صدری. تو یہ جو دعا ہے تو یہ ذہن تیز کرنے کے لیے بھی بتائیے اور بچے کے بولنے کے لیے بھی بتائیے. تو اس دعا کو پڑھنے کے لیے کیا ہر بار بسم اللہ ہی پڑھنا پڑے گا کہ ایک بار پڑھنا پڑے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے بزرگ جو چلے گئے دنیا سے، تو دادا پردادا، وہ 9 تاریخ کی رات میں کھانا بنتا تھا. غور سے سنیے گا بہن میرا سوال. تو اس کے بعد میں 10 تاریخ کو اور 11 کو ہمارے یہاں کھانا نہیں بنتا ہے، اور 13 تاریخ کو جب تیجے کی فاتح ہوتی ہے تب ہمارے یہاں کھانا بنتا ہے. 10 کو بنتا ہے، لیکن جب
کربلا شریف سے لوٹ آتے ہیں، اس کے بعد میں بنتا ہے، پھر فاتحہ ہوتی ہے اس کے اوپر. تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم بڑے پیر صاحب کی فاتحہ دلاتے ہیں 11ویں شریف میں، تو مطلب ان کی صحیح تاریخ صحیح مقرر کیا ہے؟ 11 تاریخ ہے کہ 17 ہے؟ ویسے تو ہم ان کی ہر مہینے فاتحہ شریف کراتے ہیں، ہر مہینے بڑے پیر صاحب کی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں ہونا چاہیے ہر مہینے. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی محرم میں ماشاء اللہ 2 یا 3 کلام پاک پورے مکمل کر لیے ہیں، لیکن ایک دن مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ جب تک آپ اس کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو وہ کلام پاک آپ کا مکمل نہیں ہوگا. لیکن بہن مولانا صاحب کئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں. اگر ترجمے کے اس میں رہیں گے ہم تو کوئی کلام پاک کی پھر تلاوت ہی نہیں کرے گا. اور کوئی انسان ہے جو ترجمہ پائی دیتا ہے جن کے پاس معنی والے کلام پاک. ٹھیک ہے بہن، آپ کے ماشاءاللہ 4 سوال ہیں، چاروں ہم تک پہنچ گئے. چوتھے سوال سے ہم شروع کر رہے ہیں. بات مولانا صاحب نے مکمل ہونے کی نہیں کہی ہوگی، اس کی سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطالب کو جاننے کی کہی ہوگی. اب بہن کا سوال آپ نے سنا مولانا صاحب، اب آپ سے رہنمائی درکار ہے. دیکھیے جہاں تک قرآن شریف کی تلاوت کا مسئلہ ہے، جی قرآن شریف کی تلاوت لفظاً اور معناً جس بھی اعتبار سے کیا جائے اس کے فوائد ہیں. قرآن شریف کی آپ تلاوت کریں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اس کو آپ کو فیض ملے گا. کوئی بھی اس کے لیے منع نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں منع کر سکتا ہے اس کو. ہاں اگر کبھی کبھار ایک معمول آپ بنا لیں، ایک معمول بنا لیں کہ ایک آیت کو پڑھیں اس کے بعد ترجمہ کر لیں. تلاوت کے علاوہ ایک معمول بنانا قرآن فہمی کا، اس کے ترجمے کے سمجھنے کا. جی ایک بار میں نہیں سمجھ میں آئے گا، دوسری بار میں سمجھ میں آئے گا، لیکن کبھی کبھی اس طرح سے بھی آپ معمول بنا لیا کریں. لیکن تلاوت جو آپ کرتے ہیں اس تلاوت کو آپ جاری رکھیں. کوئی شخص دنیا کا اس کو منع نہیں کر سکتا. اس کے ثواب، اس کے اثرات، اس کے فوائد آپ کو ملیں گے. بالکل. اور یہ صدقہ جاریہ کی شکل بالکل مولانا صاحب. اور جنہوں نے بھی یہ کہا ہو کہ اس کا ترجمہ پڑھیے تو وہ یہ کہا ہوگا کہ آپ یہ سمجھیے، یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے یا کہا کیا ہے. وقت بہت کم ہے. ہر بار جیسے سورہ نشرہ اگر پڑھنی ہے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، بس وہ علم نشرہ پڑھتے رہیں، ہر بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جی 2 سوال ہیں اور وقت ہمارے پاس شاید 1 منٹ سے بھی کم ہے. اگر بڑے پیر صاحب کی نیاز دلاتی ہیں تو اس میں شاید تاریخ کے بارے میں دریافت کیا ہے. دوسرے محرم میں جو کھانا غربا وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. چلیے میں اسے ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، اس کو تمام ناظرین سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 شہیدوں کا، 10,000 حاجیوں کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو شخص اس دن کسی یتیم کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے جتنے بھی اس کے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو شخص اپنے گھر والوں پر کھانے کی تمام چیزوں میں وسعت برتتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت عطا فرمائیں گے. یہ نبی پاک کی حدیث ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل. اور بہت سے لوگ ہیں جو کل 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیں گے تو اگر وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو یا تو 9ویں اور 10ویں ملا لیں یا 10ویں اور 11ویں کو شامل کر لیں. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. تو ناظرین فی الحال وقت ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے کا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.